अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मज़हर बल्लाह साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अली रज़ा अलवी साहब ने। तो सबसे पहले मज़हर बल्लाह साहब, आपका पैगाम। जी ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ज़मान पार्क से दाता दरबार तक इंतखाबी रैली निकालने का ऐलान कर दिया और इमरान खान साहब इस रैली की क़यादत करने पर तो हैं तैयार, लेकिन वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होने पर तैयार क्यों नहीं हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे कि इंतखाबी रैली मनसूख करने पर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लफ्जी वार करने का सिलसिला आज भी जारी रखा और उसके साथ साथ तोशाखाना से किस ने क्या समेटा, सब कच्चा छट्टा खोल गया। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई ही हुकूमत ने तमाम तर तफसीलात शाया की हैं या कुछ तफसीलात को खुफिया रखा गया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी निज़ाम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता। एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी इस मामले की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक भी निज़ाम अदल से मायूस दिखाई देते हैं। और इसके साथ आपको बताएंगे कि कराची पोर्ट ट्रस्ट एक बार फिर मुतहरिक हो चुका है। मुतलका कंपनी की जानिब से रॉयल्टी की मद में मतलूबा रकम अदा न करने पर $2 मिलियन का जुर्माना अदा कर दिया। और उसके साथ बताएंगे किस तरीके के साथ एक कंपनी ने 22 अरब रुपए का कौमी खजाने का नुकसान पहुंचाया और उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होने जा रही है। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट सुनवाएंगे अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब का है। उसके बाद मज़हर बल्लाह साहब का तज्जिया लेंगे। जी, जब मरियम नवाज एंड कंपनी को एक रियासती प्रोटोकॉल हासिल है जहां पर वो हर जगह जाके जलसे जुलूस कर सकती हैं, हर जगह जाके वो बात कर सकती हैं, लेकिन ये सहूलत किसी और को मुयस्सर नहीं है। खुसूसन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। जिस तरीके से आज रेंजर्स की और पुलिस की भारी नफरी लगाई गई, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुकूमत इतनी खौफज़दा है इमरान खान से कि वो हमारे जो दोस्त हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको भी ये इजाज़त नहीं दे रही कि वो ज़मान पाक जा सके। बल्लाह साहब, आपने फवाद चौधरी साहब के कंसर्न आपने सुने। वो कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को तो रियासती प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त है और हमें रोका जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने अपनी इन्हीं खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सारे मामले का जायज़ा भी लेगा। क्या आप समझते हैं कि जो कल रैली होने जा रही है ज़मान पार्क से दाता दरबार तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न है उससे दूर हो जाएंगे, या जो आज के दिन रैली मनसूख हुई वो आज होना बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने उसको PSL के मैच के साथ लिंक कर दिया था, तो उस पर थोड़ा सब्र कर लेते एक दिन। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे आपसे गिला है कि ज़रूर कल आपने 135 मिलियन के नुकसान की खबर सुनाई, आज आपने 22 अरब के नुकसान की खबर सुनाई। तो इस तरह अगर आप ख़बरें सुनाते रहे नुकसान की, पहले ही मुल्क की हालत बड़ी ख़राब है, तो पता नहीं ये नुकसान हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। देखिए, मैंने तारीख़ में खंगाला जी और माजी में बड़ी निगरान हुकूमतें देखीं, हत्ता कि ऐसी हुकूमतें भी देखी जिनमें नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे और वो इलेक्शन लड़ रहे होते थे और ख़ुद ही निगरान वज़ीर आला होते थे, मगर इतना भयानक चेहरा किसी निगरान हुकूमत का नहीं था जितना क़िबला मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत का है। इतना दोहरा मेयार किसी ने नहीं अपनाया था जितना इनका है। कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं कि नहीं जी हमने 144 ख़त्म कर दी है जी, और फिर जब PTI किसी रैली का नाम लेती है तो नाफिज कर देते हैं। अब सुन लीजिए, रात को इन्होंने अचानक जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, वो तो पता नहीं किसी पार्टी का हिस्सा हैं कोई, वो तो निगरान लगते ही नहीं। उन्होंने रात गए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई और दफ़ा 144 की नवीद सुना दी और रेंजर्स की भी नवीद सुना दी। देखिए, लाहौर में आज क्या कुछ नहीं हुआ।
وہ وزیر نگران جو وزیر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. مان لی ان کی بات, صحیح, اور آپ کی بھی بات مان لی. آپ نے کہا ایک دن ڈیلے کر دے, مان لی آپ کی بات. لیکن یہ جو کلچرل شو ہو رہا ہے شاہی قلعے میں, کیا وہ ہونا چاہیے تھا؟ وہ جو آج اسی نکر پہ, زمان پارک کی دوسری نکر پہ چودھری سرور صاحب کی شمولیت ہو رہی ہے اور وہاں بندوں کا ہجوم ہے, کیا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی؟ مریم نواز صاحبہ کا ایک کنونشن ہو رہا ہے, کیا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی؟ ایکٹیویٹی اور ریلی میں فرق تھوڑا میں کرنا ہوگا نا. بٹی صاحب, جی جی, یہ بددیانتی ہے, یہ دو نمبری ہے, رائٹ, یہ جانبداری ہے. ایک طرف آپ پابندی لگائیں اور پھر اتنا پروٹوکول اس کو کس حیثیت میں دے رکھا ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں فواد چودھری صاحب. گزارش یہ ہے, انہوں نے پی ایس ایل کا بہانہ کیا. اگر آپ لاہور کو جانتے ہیں تو انہوں نے تو ریلی کا روٹ ہی اور رکھا, جس کی طرف نہ کوئی ہوٹل آتا ہے جدھر پلے ٹھہرے ہوئے ہیں, نہ قذافی اسٹیڈیم اس طرف آتا ہے, یعنی یہ دائیں طرف ہے, جی, انہوں نے سارا بائیں طرف رکھا. صحیح, تو میرا تو خیال ہے کہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح. لیکن چونکہ نگراں حکومت ہے اور وہ کبھی قتل کو حادثہ بناتے ہیں, کبھی حادثے کو سازش بناتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ کی تو محسن جانبداری, نقوی صاحب سے بڑی امیدیں تھی جب ان کی تعیناتی ہوئی. آپ کے الفاظ ہمیں یاد ہیں, جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا تھا, لیکن اب وہ آپ کی امیدوں کے برعکس پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیے کسی کے قول اور فعل میں اگر تضاد نکل آئے جی, تو اس میں ظاہر اسی شخصیت کا قصور ہے جس کے فعل اور قول میں تضاد ہے. بالکل صحیح. مریم نواز صاحبہ کو اپنے استاد ہی بدل لینے چاہیے یا پڑھ لینا چاہیے کم از کم. آج ان کا جو بیان ہے جی, کہ جی وہ مشرف کے دور میں مشرف کے سامنے, او بھائی وہ جو جلوس نکلا تھا وکلا کی بحالی والا, ججز کی بحالی والا, اس وقت آصف علی زرداری صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور جنرل کیانی آرمی چیف تھے. مریم نواز صاحبہ کو اپنے تھوڑے محققین سے تھوڑی ہیلپ لینی چاہیے. تو ہم ناظرین آپ کو چاہیں گے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا. وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, ان کا شارٹ سنتے ہیں, پھر علی رضا الوی صاحب سے ان کا تجزیہ لیں گے. جی, سائفر سے کھیلنے کا منصوبہ بنایا, اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس خطرناک کھیل سے پاکستان کو, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو, پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا. دیکھا کہ اقتدار جانے والا ہے, اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند ایکسٹینشن تا حیات کی آفر کی. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے, حکم دے کر پھڑوائے تھے. لوگوں کے قلم توڑے اس نے, لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے, لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے. الوی صاحب, آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ نے شارٹ سنا, اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا, لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ لازمی لینا چاہیے. کل عمران خان صاحب اس ریلی کی خود قیادت فرمائیں گے. سیکیورٹی تھریٹ اب شاید وہاں پہ انہیں نہیں ہے, اطمینان ہے کہ پنجاب گورنمنٹ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے, جہاں پہ توشہ خانہ سے متعلق ان کا کیس چل رہا ہے, فرد جرم عائد ہونی, کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ سے وہاں پہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا اس پہ بتائیے گا, جو انہوں نے جن خدشات کا اور امریکی تعاون کے حوالے سے انہوں نے بات کی. بڑی صاحب, جناب عمران خان, ایک تو خیر یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ وہ جو پچھلے آپ نے ساٹھ سنایا تھا اور یہ اجازت نہیں جو ساری اس پہ ہم گفتگو یہ پنجاب انہوں نے عمران تھیں وہ اور وہ اس ہو گئی, وہ انہی کی
پر ہی عمل کر رہے ہیں اس موجودہ دور میں. مثلا وہ تقریریں کیا تھیں جی مثلا عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جلسے جلوس کرنے سے معیشت. عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے جب بلاول ادھر آنے لگا تو اس وقت بھی انہوں نے روزانہ وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ پہلے تو لوگ پی ٹی وی میں جا کے تکلف کرتے تھے اور وزرائے اعظم ہوا کرتے تھے تقریر کرتے تھے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے سامنے 5 منٹ کا 4 منٹ کا 3 منٹ کا ایک قوم سے خطاب جاری کر دیتے تھے اور وہ ساری دن سوشل میڈیا پہ بھی چلتا تھا ٹی وی چینلز پہ بھی اور وہ اس پہ سخت اعتراض کرتے تھے. اب ہمیں سمجھ نہیں کہ یہ اس سے شاید متاثر تھے لیکن ابھی پھر انہوں نے بار بار جب کہا ہوگا اور کچھ انہوں نے اختیار کیا کہ عمران خان صاحب عدم استحکام لانا چاہتے ہیں. ہاں بھی معیشت بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے صورتحال خراب ہو جاتی ہے جب مظاہرے ہوتے ہیں جب سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں تو معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے باہر سے انویسٹر نہیں آتا ہے. یہ چیزیں زبانی مجھے یاد ہوگی بار بار سنی تھیں بالکل صحیح لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس پہ خود عمل کیوں نہیں کرتے. حالانکہ اب معاشی صورتحال وہ خود جیسے عمران خان صاحب بتاتے ہیں پنجاب حکومت انہی اقوال زری پہ عمل کر رہی ہے. انہی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ نگران حکومت ہے یہ کسی اور کی نہیں عمران خان کی ہے. بالکل عمران خان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جو عمران خان سمجھا کے گئے تھے اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس طرح ابھی مثال کے طور پہ اگر وہ آج عمران خان خود ابھی فرماتے ہیں نا کہ اب حالات بہت زیادہ خراب ہیں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے قرضے کوئی نہیں دے رہا دوست اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اس جو موجودہ حکمران ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ابھی بھی وہ یہ بتاتے ہیں اور ان کو کوئی پیسہ دینے کو تیار. جب یہ صورتحال ہے تو عمران خان صاحب کو قوم پر رحم کرنا چاہیے کہ الیکشن کا جو بھی صورتحال ہوگا عمران خان کا مومنٹم کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ ایک سچائی ہے. درست کہا آپ نے. انہوں نے پوری ٹی وی پہ ایک روز کبھی آرڈر شارڈر کر کے پابندیاں لگوا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اگلے دن عدالت اس کو بحال کر دیتی ہے. وہ ساری صورتحال بھی آپ کے سامنے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے لیتے ہیں. ان کی جان اپنی جگہ پہ موجود ہے ان کی اہمیت لیکن مجھے نہیں یہ مناسب نہیں مجھے لگتا. اور واقعی عمران خان صاحب نے یہ جیسے خود یہ تو ریٹن بیان کیا نا ریٹن بیان کیا جس کا آپ نے ریفرنس دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو نہیں آ سکتے مہربانی کریں اجازت دے دیں کہ وہ اس کے بغیر کام چل جائے. تو میرے خیال میں تو پبلک میں جانا اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. خداوند عالم ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے کیونکہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے مائنر سے بھی کچھ ہوتا ہے عمران خان صاحب کو تو یہاں ملک میں بڑے خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ ایک بہت بڑی علامت عدالت میں پھر آپ ایک سیکیورٹی کے حصار میں سیکیورٹی ہوتی ہے حصار ہوتا ہے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں پولیس ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں لیکن پبلک ریلی میں بھی ٹھیک ہے شاید حصار میں جائیں لیکن پبلک ریلی میں چانسز زیادہ ہیں. پہلے پبلک ریلی میں نشانہ بنائے گئے تھے نا بالکل. تو یہ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں جبکہ وہ گھر سے بیٹھ کے بھی یا یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا جیسے پچھلے دن انہوں نے کیا ہے 2-3 دن پہلے وہ زمان پارک سے نہیں نکل سکے یا نکلے نہیں یا نکلنا نہیں چاہتے تو شاید لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں. اب تو کہا میں خود قیادت کروں اور خود اس دن بھی کہا تھا کہ وہ نکلیں گے کہ عمران خان ان کی پریس ریلیزیں بھی دیکھ اس دن کی بھی دیکھ لیں. ہاں صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان خود قیادت کریں گے لیکن وہ گھر سے نہیں نکلے. اب خود بھی کل نکلتے ہیں یا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے. عمران خان بڑے لیڈر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن ان کی جان کی حفاظت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ نکلیں. اور یہ مظاہرے یہ ریلیاں اس کی بجائے ایک پراپر بات چیت کی طرف آئیں. یہ دعوے بھی وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہیں بیٹھیں مسائل حل کریں بجائے جھگڑوں کی طرف. اور باقی جب اپنے مریم اورنگزیب کی بات بتائی تو مریم اورنگزیب بھی تاریخی بیان کر رہی تھی کہ کیا کیا ہوا. بالکل وہ جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر کی بھی رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی بھی رپورٹس آئی عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور جو سب کے سامنے ہے لیکن اس دور نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بالکل گیلا موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی جو یہ سال جتنا ظلم والا گزرا ہے صحافیوں پہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں. لہٰذا خطاب فرمانے سے پہلے اپنے دامن میں بھی لازمی دیکھنا چاہیے. اور جہاں پر صحافتی اقدار کی صحافتی آزادیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو کسی بھی دور حکومت میں ہو تو وہ ناقابل برداشت ہیں قابل مذمت ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس کے اوپر بھی ضرور غور کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں. سب نے کیسے کروڑ روپے کے تحائف حاصل کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین وفاقی حکومت نے بالآخر توشہ خانہ کا ریکارڈ جو کہ گزشتہ 21 سال کے دوران مرتب ہوا بالآخر پبلک کر دیا گیا ہے. یہ وہ تفصیلات تھی جن کو آج تک کلاسیفائڈ معلومات کا درجہ قرار دیتے ہوئے انتہائی خفیہ رکھا جاتا تھا. عدالتیں بھی جب جواب طلب کرتی تھیں
تو یہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی تھیں. لیکن الٹیمیٹلی جب توشہ خانہ اسکینڈل جس کے عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ تعلق تھا اس کے اوپر اتنا بڑے انکشافات سامنے آئے اور حکومت پر بھی پھر پریشر آیا تو الٹیمیٹلی حکومت مجبور ہو گئی کہ اس تمام ریکارڈ کو پبلک کیا جائے. مظہر بلال صاحب 446 صفحات پر مشتمل یہ دستاویز ہے جس کے اندر بہت تفصیلات ہیں سب افسران کی, لیکن میں نے تمام تر کوشش کی ہے تمام تر صفحات کو جائزہ لینے کی, پڑھنے کی. ابھی بھی اس کے اندر کچھ اہم ترین شخصیات کا ریکارڈ نہیں ہے. اور جب یہ ریکارڈ مرتب ہو رہا تھا اس وقت میں نے سابق سیکٹری کابینہ ڈویژن سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے بڑی مانیٹرنگ ہے اور ایک بڑی نپی تلی رپورٹ پبلک کی جائے گی اور اسی کے اوپر سب کو اتفاق کرنا پڑے گا. بہرحال وہ ہو گئی. اب اس کے اندر تمام ایسی شخصیات ہیں جن کو کروڑوں روپے مالیت کے تحائف چند لاکھوں روپے میں ملے اور وہ لے کے گھر چلے گئے. ان کی ویلیوشن کا طریقہ کار غلط تھا. عمران خان صاحب کے دور میں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اس کی جو اگر آپ نے تحفہ ریٹین کرنا ہے تو اس کی مالیت آپ کو 50% تک وہ لے کر گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پرانی قیمتوں کے اوپر تحائف لیے اور بہت سے لوگوں نے ڈسکلوز نہیں کیے تھے اب انہیں ڈسکلوز کرنا پڑے, عوام کے نمائندے اتنے جب کروڑوں کی گاڑیاں اپنے پاس رکھتے ہیں, یہی طریقہ کار درست ہے کہ چند لاکھ روپے دے کے چیزیں تحائف گھر لے جائیں یا ان تحائف کو ہر صورت قومی خزانہ کیبنٹ ڈویژن میں یا یہاں کسی ایک آرکائیو میں موجود ہونا چاہیے یا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے مستقبل میں؟ بھٹی صاحب میں توشہ خانہ سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا. لازمی. علی رضا علوی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ریلیاں معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے کہتے تھے, لیکن اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے ریلی نکالی, مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مہنگائی مارچ کیا اور انہیں رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب فرق یہ ہے کہ اس وقت الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تھا. رائٹ. اب پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. آج سے آپ کو پتہ ہے وہاں تو کاغذات جمع ہو رہے ہیں. تو جب الیکشن اناؤنس ہو چکا ہو تو پھر تو جلسے جلوس ریلیاں ہوتی ہیں, پھر اور کیا ہونا ہوتا ہے. جلوس لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج ویسے لاہور میں لکی رانی سرکس بھی لگا ہوا تھا کہیں. ویسے ریلی سے فائدہ کیا ہوگا, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے جائیے. دیکھیے یہ ایک موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے ورکرز کو. رائٹ. اور بڑے شہروں میں ریلیاں ہوتی ہیں, چھوٹوں میں تو نہیں ہوتی. خان صاحب کا ورکرز آلریڈی اوور موٹیویٹڈ ہے, اوور چارج ہے. اچھا جی, بات توشہ خانہ کی طرف آتے ہیں. میں تو ابھی بھی بدنیتی سمجھتا ہوں. دو بدنیتی ہیں اس میں. ایک تو 21 سال کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کم از کم 1980 سے شروع ہونا چاہیے تھا. صحیح. میرے علم اور معلومات کے مطابق جی توشہ خانہ میں سب سے بڑے ڈاکے 90 کی دہائی میں پڑے ہیں. صحیح. جب بڑی بڑی گاڑیاں تھوڑے تھوڑے سے پیسوں میں لی گئیں. یہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں جی ان کو اپنا بھیانک چہرہ دیکھنا چاہیے کسی شیشے میں, اور پھر اس پہ اگر لعنت بھیج سکیں تو بھیج دیں. اور جن کے نام نہیں آئے جو اپنے چہرے چھپاتے پھر رہے ہیں انہیں بھی اپنے آپ پہ لعنت بھیج دینی چاہیے. اس لیے کہ یہ پاکستان کا مال ہے, ان کے باپ دادا کی جاگیر تو نہیں ہے. جی کہ یہ قرضے بھی لیں ملک کے نام پر اور لوٹیں اور پھر قرضے معاف کریں. یہاں تو قرضے معاف بھی ہوتے رہے ہیں بھٹی صاحب. جی. اور پھر یہ جو توشہ خانہ والا مال ہے یہ بھی ہڑپ کر جائیں باپ کی جاگیر سمجھ کے. یہ ملک کا مال ہے, جمع رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یا کم از کم اس کی کوئی قیمت کا تعین ہی کر لیں. یہ تو نہیں کہ 4 کروڑ کی چیز ہے تو 2.5-3 لاکھ دے کے تو لے لیں. اور یہ ہمارے حکمران عجیب, یہ سارے اس میں شامل ہیں. آپ دیکھیے وہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سکندر حیات صاحب فرماتے ہیں اللہ بخشے ان کو کہ ان کی مرسڈیز گاڑی ہضم نہیں ہوئی ایک پاکستان کے سیاسی خاندان سے, بالآخر اس کو چابی دے کے جان چھڑانا پڑی. یار یہ اتنے بھوکے لوگ ہیں, ہم پر تلخ حقائق ہیں. علی رضا علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, قیمت ایکچول ہونی چاہیے یا یہ جو تحائف ہیں جب ملیں کسی سرکاری خزانے میں یا کسی نیشنل آرکائیو میں جمع ہونے چاہیے, اور جو نئی پالیسی آئی تھی وہ منظور نہیں ہو رہی تھی جس کے اندر ہم نے خبر کی تھی کہ $500 تک کا تحفہ آپ قبول کریں گے, باقی تحائف آپ یہاں پہ کابینہ ڈویژن میں جمع کروائیں گے. آئیڈیل کرائیٹیریا کیا ہو سکتا ہے؟ اور عمران خان صاحب جو سب سے منفرد تھے انہوں نے بھی ماضی کے ان حکمرانوں کی روش کے اوپر چلتے ہوئے
سارے تحائف حاصل کیے, ڈائمنڈ کی گھڑیاں, باقی چیزیں, اور اس کے بعد اب وہ کیس بھی بھگت رہے ہیں. ان کو تھوڑا مختلف اپنا انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا؟ ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے وہ نئی تاریخ رقم کرنی چاہیے تھی. یہ ڈاکومنٹس پڑھتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آیا ہے جی. اور مجھے پھر آپ کہیں گے شاید یہ کوئی قبیلے کا تعصب ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب بڑے لگے ہیں عمران خان سے. ایکسیلنٹ, جی بالکل, یہ درست کہا آپ نے. ڈاکٹر عارف علوی کو 2.25 کروڑ کا گفٹ ملا اور انہوں نے واپس جمع کرا دیا. پاس رکھا ہے قرآن پاک ایک تقدس سے, ہر مسلمان کا عشق ہے نا قرآن پاک, صرف قرآن پاک اپنے پاس رکھا, جمع کروا دی. پھر مجھے عمران خان کی اہلیہ سے ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ بڑی لگی, سمینہ علوی صاحبہ. انہوں نے بھی, انہیں جو گفٹ ملے لاکھوں روپے کے, 51 لاکھ کے لگ بھگ میرا خیال ہے, انہوں نے بھی وہ جمع کرا دی اور ان کے منہ سے بھی رال نہیں ٹپکی. اور یہاں میں نے اس لسٹ میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ, اچھا عمران خان نے کف پن تک نہیں چھوڑے. اچھا لالچ کی انتہا ہے, حالانکہ عمران خان کہتے ہیں بہت رجیا ہوا آدمی ہے اور بہت دنیا سے, وہ اس کی آنکھوں میں وہ بھوک نہیں ہے, لیکن پھر برلا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. بنی گالا جایا کرتے بات ہم اس کے خلاف کرتے ہیں, ناراض برلا صاحب ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, عمران خان تو ایک بھگوان کا درجہ رکھتا ہے نا, اس وجہ سے ہم وہ بات کرتے ہیں. باقی تو ہیں چور نا, اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں, کف پن تک نہیں چھوڑے. اور اتنی وہ, اب تو خیر لسٹ پبلک ہوگی اور ہر سوشل میڈیا کے گروپ میں بھی پڑھی ہے, لوگوں کو پڑھنی چاہیے, مزہ آئے گا اس لسٹ سے. تو لیکن ایک اگلی بات, یہ تو ہے اب تک کی صورتحال. اچھا اس میں ایک ہمارا غریب سا مسکین سا ایک صحافی ہے, اس کو بھی داد دینی چاہیے, رانا ابرار خالد اترا. جی بالکل, اس نے یہ شور شرابہ کیا. اچھا عمران خان کے دور میں اس کو تھریٹس بھی دیے گئے, اس کو ایجنسیوں سے بھی تھریٹس دلوائے گئے, اسے کہا تیری بہن کو مار دیں گے, تیرے بھائی کو مار دیں گے, یہ سارا کچھ کیا گیا. اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چاہے ان کے اپنے منہ پہ بھی کالک ملی گئی ہے برابر, انہوں نے وہ اس کلاسیفائڈ کو پبلک کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا. بالکل صحیح, اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس تمام تر تفصیلات کو پبلک کر دیا ہے. لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو بھی ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس منصب پر فائز ہوئے, انہیں بھی تحفہ مل چکا ہے اور انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے یا جمع کروانا ہے, اس کے اوپر پروسیس جاری ہے. لگتا یہ ہے کہ اس تحفے کو وہ ریٹین کریں گے اور اس کا پروسیس جاری ہے اس سرکاری دستاویز کے مطابق. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہر کچھ دنوں کے بعد پالیسی سے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے اوپر پھر بہت سی ڈیبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک کا موجودہ سیاسی نظام ہے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا, اور اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی نظامی عدالت سے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان دونوں رہنماؤں نے کن خیالات کا, کن جذبات کا اظہار کیا, پہلے آپ یہ سنیے اور پھر مظہر واللہ صاحب کا تجزیہ لیں گے. عوام کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں, آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی رجسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے. کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان ڈیسیشنز کی, کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں. یہ وہ ناکامی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے. یہ آج میں پھر کہوں گا, کوئی بھی اس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو, میں اسے تکرار کرنے کو تیار ہوں. جی بلا صاحب, انہوں نے کہا جی کوئی بھی بری الزامہ نہیں ہے, اور کابینہ میں جس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. انہوں نے پورے نظام کا, اپنے دور حکومتوں کا بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی نظام اتنا کھوکھلا اور بسیدہ ہو چکا ہے تو وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے, میں تو اس نظام کے خلاف ہوں, اور یہ نظام 75 سالوں میں ہمیں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا, بلکہ لوگوں کے پاس جو تھا وہ بھی چھین لیا گیا. رائٹ. اور لوگوں کو انصاف نہیں ملا. رائٹ. لوگوں کی غربت میں اضافہ ہوا, لوگوں کی بیروزگاری میں اضافہ ہوا. تو یہ دنیا کے 35-36 ملکوں میں نظام ہے, وہ دنیا کے زیادہ ملکوں میں یہ نظام نہیں ہے, تو ہمیں زیادہ والا نظام اپنانا چاہیے. بالکل صحیح. بلا صاحب کا بڑا ایک شاندار پوائنٹ ہے, کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں جو نظام ہے, جو ریفائنڈ لوگوں نے کیا اس اپنے نظام کو, ہمیں اس نظام کی سٹڈی کیوں نہیں ہم کرتے, ہمیں اسے نافذ کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, कराची पोर्ट ट्रस्ट अपने मुआहदों की तकमील के लिए मुतहरिक हो चुका है और वजह यह है कि हैचिसन पोर्ट कंपनी जो कि कराची में गहरी पानी के अंदर 2 टर्मिनल को ऑपरेट करती है। एक टर्मिनल का नाम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल है, जबकि दूसरी कंटेनर टर्मिनल का नाम कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। पहला जो टर्मिनल है जिसका नाम SAPT है, इस मामले के अंदर कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक नई बर्थ तमीर की थी जिसका मकसद ये था कि, और मुआहिदा भी किया गया था कि आपने इजाफी कंटेनर वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करना है और आपने रॉयल्टी की मद में $22.6 मिलियन कौमी खजाने में जमा करवाने हैं। ताहम मुकर्रर मुद्दत के दौरान SAPT की इंतजामिया $19.6 मिलियन कौमी खजाने में जमा कराने में रॉयल्टी की मद में कामयाब हुई, जिसके नतीजे में KPT के जानिब से $2 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया। ताहम ज़राए का यह कहना है कि SAPT इंतजामिया ये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अदालत से रजू करते हुए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। ताहम KPT इंतजामिया के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो इस मामले की भरपूर इसको परसू करने के लिए तैयार हैं। वो ये समझते हैं कि ये रॉयल्टी की रकम कौमी खजाने में जमा होनी चाहिए, KPT का इसके ऊपर राइट है और इसकी रिकवरी करने के लिए हर आखिर कोशिश मुमकिन बनाई जाएगी और इसको हर तरह से परसू किया जाएगा। इसी तरह एक दूसरा मामला जो कि इसी हैचिसन पोर्ट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका कंटेनर टर्मिनल का नाम है कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। प्रोग्राम रेड जोन को मसूल होने वाली एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक यहां पर माजी में एक बड़े पैमाने के ऊपर भी ज़ाब्तियां हुई, जिसके नतीजे में इस टर्मिनल को जो एक मुआहिदा किया गया था 1996 में, वो 24 साल का मुआहिदा था, 21 साल का मुआहिदा था। तहम 2005 में खिलाफे ज़ाब्ता तमाम कवानीन को बलाए ताक रखते हुए न सिर्फ मुआहिदे में तरमीम की गई और इस कंपनी का जो ड्यूरेशन थी वो 21 साल से बढ़ाकर 34 साल की गई और 1,24,000 स्क्योर मीटर मजीद अराजी भी दी गई और रॉयल्टी का भी कोई इजाफी हासिल ना की गई, जिसके बाद नैब कराची की जानिब से सारे मामले की तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस फाइल किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि इस इकदाम से जो एक हैचिसन पोर्ट के कंपनी KICT ने और उसके मुआहिदे में खिलाफ ज़ाब्ता तौसीह की गई, इजाफी ज़मीन दी गई, रॉयल्टी इजाफी नहीं ली गई, 22 अरब रुपए का कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और नैब कराची की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नैब कोर्ट कराची में इसका रेफरेंस दायर किया गया है। इस हवाले से जिसके SAPT के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राशिद जमील साहब, उनसे मेरा राब्ता हुआ, उनसे मेरी बात की, उनसे मौक़िफ़ हासिल करने के लिए जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त उनके पास ज़्यादातर मालूमात नहीं है, वो आइंदा कल या कुछ दिनों में इस मेरे सवाल के जवाब में जो मालूमात है वो फराहम करेंगे। हम उनके मुंतज़िर रहेंगे कि वो हमारे जो प्रोग्राम के अंदर उठाए गए दस्तावेज़ हैं और जो सवालात हैं और जो मालूमात है उससे मुतल्लिक हमें अपना मौक़िफ़ दें। अलवी साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, एक जानिब एक कंपनी के पास एक टर्मिनल था, 22 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, रेफरेंस फाइल हो गया तमाम तर शवाहिद के साथ, कानून की पासदारी नहीं की गई थी। दूसरे मामले के अंदर भी मुआहिदे की पासदारी नहीं हुई, $2 मिलियन का जुर्माना कंपनी अदा करने को तैयार नहीं है। कौमी खजाने का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? लूट मार सेल लगी हुई है जी इस मुल्क में और ये लूट मार सेल में मुलव्वस ये अफसरान ही होते हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी जो है ना ये जहाँ भी पहुँचेगी बुराई करेसी जी। और ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग दरमियान में मौजूद होते हैं, वरना प्राइवेट कंपनी की क्या मजाल है, क्या औकात है कि वो इस तरह काम कर सकें और पेमेंट भी ना दें और बदमाशी भी करें और सारे खिलाफ कवायद काम करें। अलवी का पॉइंट है कि कुछ ना कुछ लोग दरमियान में ऐसे मौजूद होते हैं जो दूसरी साइड्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है। हम KPT इंतजामिया से तवक्को रखते हैं कि वो कौमी खजाने की रिकवरी के लिए हर कोशिश को मुमकिन बनाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।